अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात होती है जनाब मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर। गुज़िश्ता दिनों भी बात होती रही कुछ मईशत के हवाले से और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से। आपके बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए जिसमें सवालात किए गए हैं सबसे ज़्यादा महंगाई के हवाले से। और एक बड़ा अहम सवाल बन चुका है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, क्यों हुकूमत वक्त इसको काबू करने में, कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी माजी में निशानदेही की जा चुकी है कि अगर इन मसाइल को हल कर लिया जाए तो ये महंगाई को काबू किया जा सकता है, लेकिन हुकूमती दावों के बावजूद अभी तक मामलात संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाले ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। अपोजिशन की भी इस वक्त कोशिश ये है कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा सके ताकि ये जो महंगाई का जो ना रुकने वाला सिलसिला है इसको किसी तरह रोका जा सके। बहरहाल आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। बड़ी तफसील से आज गुफ्तगू होगी इन सारे मामलात के ऊपर। कुछ सियासी मामलात हैं, जो मौशी मामलात हैं, किस तरह इनको हल किया जा सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक जो शिकवा सबसे ज़्यादा किया जाता है वो ये कि जितने भी हुकूमती वज़रा हैं, मुशीरान हैं, जितने भी ऐवान में बैठे हुए लोग हैं हुकूमत की जानिब, जिस तरह के दावे करते हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह के आदाद व शुमार पेश करते हैं, क्या ये सही है और इस वक्त वाक़तन इसकी कोई ज़रूरत है। हर शख्स मईशत के ऊपर बयान दागने के लिए तैयार है। बड़ी अहम चीज़ है। जनाब इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ साथ एक और बड़ा अहम पैगाम जो हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से वो भी आप तक पहुँचा दें। जनाब मोबिलिंग जैज़ गोल्ड के नाम से एक पैकेज आपके लिए लेकर आया है। पोस्ट पेड पैकेज है और इसमें 699 रुपये सिर्फ आपको खर्च करने होंगे और एक दफ़ा आपने इसको चार्ज करना होगा, जिसके बाद आपको लातादाद इंटरनेट, फ्री मिनट्स, SMS और दीगर सर्विसेज आपको इसके ऊपर मिलेंगी। तो हर शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, तो ख़ास तौर पे जो मोबाइल यूज़र्स हैं जो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से नेटवर्क जो इनका बढ़ रहा है, उनके लिए एक सहूलत जो है मोबिलिंग लेकर आया है। तो इससे आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। जनाब बात हो रही थी मेहमानों के हवाले से। आज के जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। मईशत के हवाले से जब भी हम उनसे बात करते हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपका पोर्टफोलियो माशाल्लाह बड़ा तवील है, लिखते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, तहकीक क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मौशी मामलात के हवाले से। और सबसे ज़्यादा ये कि खिदमात, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी के जितने मामलात हैं इस हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा रही, मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर फाइज़ रहे। और जो सबका हुकूमत थी उसके अंदर वज़ीर आज़म के आप मुशीर भी आए, टेक्सटाइल के हवाले से ख़ास तौर पे। उसके बाद एक बड़ा अहम ओहदा FPCCI के जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि पोर्टफोलियो बड़ा तवील है, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं और हमारे बड़े ख़ास हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। सर थैंक यू नासिर फॉर सच ए काइंड वर्ड्स। सो काइंड ऑफ यू। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं जनाब नौमान अब्दुल मजीद साहब, माहिर मौशियात हैं, समाजी कारकुन हैं, पहली दफ़ा शिरकत कर आए हमारे प्रोग्राम में, उन्हें भी मैं खुशामदीद दूँगा। आपका बहुत शुक्रिया नौमान, प्रोग्राम में हमें वक्त देने। थैंक यू। सर इब्तिदा कहाँ से की जाए ये ज़रा बताइएगा। जैसे मैंने कहा कि लोग सबसे ज़्यादा जो नाला हैं वो इस चीज़ से हैं कि मईशत के ऊपर हर शख्स बयान देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कभी सच नहीं बोला जा सकता। मैं और आप जो इन्फ्लेशन समझते हैं जिस तरफ जा रही है, अगर उसके नंबर यहाँ बता दें तो शायद एक हंगामा बर्पा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि रीजन में हमारी प्राइसेस जो है सबसे कम है, चाहे पेट्रोलियम के हवाले से हो या दीगर हवालों से। जवाब यहीं से शुरू करूँगा। यहाँ से मैंने एक पेपर बनाया है और मंडे को मेरा कॉलम भी छपेगा उसके ऊपर। आपको तो मेरे मिलते रहते जी हैं जी कॉलम बिल्कुल के। बिल्कुल। ये कहते हैं वज़रा और मुशीर कि अब भी ख़त्े में हमारी प्राइजेस दूसरे ममालिक से बहुत कम है, बड़ा आसान है जैसे। उसका जवाब मेरा यह है कि खुदा के वास्ते पे कीमत का ताल्लुक होता है क़ुव्वत आमदनी से। बिल्कुल ठीक है। आपकी अगर पर कैपिटल इनकम या फ़ीकस आमदनी, इनकम जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, कितनी है। बांग्लादेश जैसा मुल्क, उसकी योमिया दिहाड़ियाँ 1800 रुपये जी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले मुकाबले में। क्योंकि 1 टका 2 रुपए के बराबर हो गया, हो गया। पाकिस्तानी 2 रुपए से 1 टका बराबर है। इसी तरह भारत में किसी में 10,000 रुपये योमिया है, किसी में अमेरिका में 10,000 योमिया है, बरतानिया में 12,000 योमिया है। तो वहाँ पेट्रोल की कीमत अगर 117 है, 150 है, 160 है,
تو وہ یومیہ آمدنی ان کی اتنی ہے، آپ کی آمدنی 800 روپے ہے، جی 800 روپے میں 134 دنیا کا مہنگا ترین ہے۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ٹی وی میں پٹی چل رہی تھی کہ پاکستان دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے۔ مہنگائی کا تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ، دنیا میں اگر ایک فارمولا سمجھیں، آمدنی بڑھائی جاتی ہے، جی جی مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، آمدنی بھی بڑھتی رہتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا ایسا کوئی سلسلہ نہیں۔ باہر کے ممالک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، انہیں سوشل سیکیورٹی میں لوگوں کو ان کے پاس گھر پہ چیک آ جاتے ہیں، میڈیکل ان کا فری ہے، تو مہنگائی کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرتا۔ آپ نے میڈیکل بھی خود کرنا ہے، کفن بھی خود کرنا ہے، دفن بھی خود کرنا ہے، اور 200 گنا مہنگی دالیں ہیں، 300 گنا مہنگا آٹا ہے، 150 گنا مہنگی چینی ہے، 300 گنا مہنگا گھی ہے۔ یہ میں جذباتی بات نہیں کر، یہ فیکچول فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ اس آدمی کی یومیہ تنخواہ 800 ہے، جو پہلے 10 روٹی لے کے گھر جاتا تھا بچوں کی آگ بجھانے کے لیے، اب وہ 6 روٹی لے کے جائے گا کہ 6 میں پیٹ کی آگ بجھاؤ۔ تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ حکومت بری طرح ناکام رہی ہے، اور اس کا وجہ آپ نے پوچھی بھائی کیا بات ہے۔ وجہ یہ ہے ان کی، میرے نزدیک میں نے بہت ریسرچ کی ہے، وجوہات تو بہت ساری ہیں۔ ان کی ایڈمنسٹریٹو فیلئر بھی ہے، انتظامی اقدامات نہیں کر رہے، پرائز کنٹرول ان کا نہیں ہے، ہولڈر جو ہوتے ہیں اسپیکولیٹو یعنی ذخیرہ اندوز، ان کے اوپر انہوں نے کوئی ایسے ایکشنز نہیں لیا۔ کوئی مجھے ایسا گودام پہ سیل ہوتے ہوئے یا فائن ہوتے ہوئے نہیں نظر آیا جہاں سے 2000 بوری آٹے کی نکلی ہوں، نہیں۔ لیکن اس سے بڑا ایک وجہ ہے جس سے مہنگائی آئی ہے، اور اس سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے، جو مدعا ہے آج کا، جی ایکچولی ایسا ہی ہے، وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر کو نظر انداز کر دیا۔ یہ سب چیزیں، گیہوں، چائے، شکر، چاول، خوردنی تیل اور سویا بین، ایک وقت تھا ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اور ہمارے ملک میں خود کفیل ہوتا تھا اور وافر مقدار میں اسٹاک ہوتا تھا، ہمیشہ سرپلس، ہمیشہ سرپلس۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ ملک کی بھی خود کفیل نہیں ہے، اور ایکسپورٹ تو بھول جائیں، بلکہ آپ امپورٹ کرنے ہیں۔ تو ایک وقت ہے جب آپ نیٹ ایکسپورٹر تھے، آج آپ نیٹ امپورٹر بن گئے۔ 174 روپے کے ڈالر میں لے کے آپ سستی شکر دے سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں۔ 300 گنا مہنگا تیل اور جس کو گھی کہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کی جو سکت تھی، جو قائد نے خواب دیکھا تھا، وہ ایک زرعی صنعتی پاکستان تھا کہ زراعت سے پیدا کرو اور اس کے بعد صنعت میں ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کرو۔ ہم نے وہ طاقت کو، جس کو اسٹرینتھ کہتے ہیں، کھو دیا ہے۔ ہم نے پاکستان جو دنیا میں سب سے بڑا آبپاشی نظام، سب سے زرخیز زمین، سب سے مہنگا کسان ہے، 365 دن سورج ہے، 4 موسم ہے، یہ اسٹرینتھ تھی ہماری طاقت، اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ ہم نے پاکستان کو ٹریڈنگ اسٹیٹ بنا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں امپورٹ کر کے زرعی اجناس اور کھانے پینے کی اشیاء سستی دے سکتے ہیں؟ میں لکھ کے دے دیتا ہوں، اور کسی سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ اب آخری چیز جس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی ان کی پالیسی غلط ہے، یہ سب سے زیادہ، جس کو کہتے ہیں ایڈاک میجرز، یعنی مربوط پالیسی، کو تسلسل، کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے نہیں ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز قلت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے تو اس کی انوینٹری کو یقینی بنانا ہوتا ہے، ڈیمانڈ سپلائی کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے اگین سپلائی کیا آ رہی ہے۔ آپ نے شکر کو پریشر ڈالا ہے لوگوں نے تو ایکسپورٹ الاؤ کر دی۔ سر ایک سوال اور میرا جواب اس میں شامل کر لیجئے کہ بغیر سینسس کے جب تک میرے پاس فگر نہیں ہوں گے، یہ بھی اسپیکولیٹو ہے۔ ایک وجہ ہے، آپ کسی سے اگر پوچھیں وہ آپ کو بال پاک فگر دے گا، اس کے پاس کوئی حتمی فگرز بھی نہیں۔ یہ ہے کہ شکر کو ایکسپورٹ کر دیا گیا اور ایکسپورٹر کو ریبیٹ دے دیا اربوں روپے، پھر کہہ رہے شکر تو شارٹ ہو گئی ہے، امپورٹ کرو، مہنگے داموں میں امپورٹ کری وہی شکر ہماری جو گئی تھی افغانستان، وہ گھوم کے دوبارہ آ رہی ہے، اور پھر آپ نے یوٹیلیٹی سٹور میں اس کو سستا بیچنے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں۔ یہ غلط پالیسی۔ اس کے بعد جن کے پاس شکریں ہولڈ تھیں، شکر، وہاں
کوئی انتظامی اقدامات نہیں کیے گئے, کوئی پرائز کنٹرول نہیں کیا جا رہا, کوئی چھاپے نہیں مارے جا رہے, تو دیکھیں یہ چیزیں یا تو شوق سے چلتی ہیں یا خوف سے, تیسری چیز کوئی نہیں. کیا کہنے, شوق میں آپ ملک سے پیار کرتے ہو, غریب آدمی کا بچے کا مچلنا آپ کو یاد ہو بھوک میں, تو آپ کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ, ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ یقین ہے کہ جو ہماری نصیب میں ہے وہ ملنا ہے ہم کو. لیکن اگر یہ نہیں ہے آپ میں شوق, تو پھر ڈنڈے کا خوف حکومت کا کہ آپ سیل کریں, آپ فائن کریں 3 کروڑ روپے, آپ 5 سال کی اب سزا ہو گئی ہے, 1 سال سے بڑھ کے دیں 4 سال کی سزا, تو پھر یہ سب چیزیں بند, وہ بھی نہیں نظر آ رہے ہیں. تو پالیسی بھی فیل, ایڈاک میجرز, ایگریکلچر سیکٹر کو بھول گئے, بالکل انتظامی اقدامات کوئی نہیں لیے جا رہے. اب آخری سوال ہے کہ پیٹرول کی مصنوعات جیسے بڑھائی ہیں انہوں نے, ایک تو آپ نے پیٹرول کو ریونیو کلیکشن کا ذریعہ بنا دیا. بتائیے, پیٹرولیم مصنوعات کین ناٹ بی اے سورس آف ریونیو کلیکشن, یا فوڈ آئٹمس کین ناٹ بی اے سورس آف ریونیو کلیکشن. آئی ایم ایف سے تو یہی ڈائریکشن ملی ہے, آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے 600 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے 1 سال میں آپ نے وصول کرنا ہے, جمع کر کے دیں. آپ کے پیٹرول کی جو قیمت 138 روپے ہے, اس میں 30 روپے ان کے کسٹم ڈیوٹی, سیل ٹیکس اور اپنا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے کے ہیں. بالکل. تو جب آپ پیٹرولیم کی مصنوعات پہلی مہنگی ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, $40 کا فی بیرل تھا, آج وہ $82 فی بیرل ہو گیا. بتائیے, اب اس کے بعد آپ کا کام یہ تھا کہ اپنے سیل ٹیکس کم کرتے اس پہ. جب کم ہوئی تھی یہ قیمتیں تو آپ نے سیل ٹیکس بڑھایا تھا کہ ہمارے ریونیو کم ہو جائیں گے, تو 17 والے کو 27% کر دیا. اب بڑھ گئی ہیں دوگنی, تو آپ کو سیل ٹیکس آدھا کر دو. یہ بھی نہیں کیا جائے. ان تمام چیزوں کا اثر پڑا ہے غریب آدمی کے اوپر, اور وہ غریب آدمی بل بلا اٹھا ہے. اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رات کو دودھ والا کہتا ہے صبح 45 روپے فی لیٹر اضافہ ہے, اور میرا آدمی جاتا ہے 2 لیٹر لینے, بچہ 1 لیٹر لے کر آ جاتا ہے. یہ حکومت کے اس طرح سے انتظامات نہیں چلیں گے. مہنگائی کا کنٹرول کرنے کے یہ طریقے ایک بھی کوئی بتلا دیں کہ اب کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہو, ایک صحیح پالیسی بنائی ہو. جو نہیں ہے, دنیا میں مہنگائیاں آتی ہیں لیکن اس طرح سے سیلاب نہیں آتا, اور ساتھ ہی ساتھ آمدنی کو بڑھایا جاتا ہے. سب سے زیادہ آپ کے یہاں آمدنی, حفیظ پاشا میرے فیورٹ ہیں اکانومسٹ, 8% اکانومی, ان کا یہ کہنا ہے پاکستان میں مہنگائی کم بڑھی ہے اور آمدنی کم ہوئی ہے, اور لوگوں کی انکم میں 8% سے 10% کمی آئی ہے. یعنی مہنگائی میں بڑھنا چاہیے, آپ کے یہاں کمی آئی. اور یہ سب فیگرز میرے منڈے کے کالم میں جنگ میں آپ پڑھ لیں گے, اور پوری ذمہ داری سے یہ بات میں فیکٹس اینڈ فیگر آپ سے شیئر کر. میں ابھی اس کے اوپر اور مزید گفتگو کرتا ہوں, ذرا نعمان کو بھی شامل گفتگو کیا جائے. نعمان, یہ بتائیے, یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے, یہ جو ابھی بیگ صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو براہ راست جس کا تعلق ایک عام آدمی سے. اس میں 3 چیزوں کی نشاندہی کی گئی کہ جناب, ایک تو آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے, اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. یہاں پہ ول بھی نظر نہیں آ رہی. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈائریکشن بھی نہ ہو, جب آپ کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے, آپ کی ول نہیں ہے, پھر یہ کیا خود بخود معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے کہ آئی ایم ایف اے پلان میں جا کر آپ وہ جو گروتھ اورینٹڈ پالیسیز جس کی آپ بات کرتے ہیں نا, ایکسپورٹ لیڈ پالیسی بنے گی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہوگی, وہ گروتھ نہیں ہوگی, مٹیریلائز نہیں ہو سکتی. آپ کو سمجھ آتی ہے یہ بات؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی اکانومی کا جو خاکہ ہوتا ہے نا, اسٹرکچر آف دی اکانومی ہوتا ہے, وہ 1 یا 2 دن یا سال میں ڈیولپ نہیں ہوتا, یہ 30-40 سال کے اندر ہوتا ہے. چائنا آج جو سپر پاور ہے, اتنا گرو کر رہا ہے. 1979 میں ڈنگ جاؤپنگ جب آئے تھے حکومت میں, انہوں نے اپنا خاکہ چینج کیا, انویسٹ کرنا شروع کیا, جس کے نتائج آج ان کی دوسری یا تیسری نسل جو ہے نا وہ فروٹ کھا رہی ہے. ہم نے پچھلے 30 یا 40 سالوں میں نہ انڈسٹری میں انویسٹ کیا, نہ نالج اکانومی میں انویسٹ کیا, نہ ایجوکیشن میں انویسٹ کیا, نہ ایگری میں انویسٹ کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری ایگری کی جو پروڈکٹیوٹی ہے دنیا میں لوئسٹ ہے. آپ صرف ہماری آئی ٹی یا آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں, کیا ہے انڈیا کی تقریباً جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹس ہیں وہ $150 ارب ہیں, اور ہماری اس سال مشکل سے جا کے $2 ارب پہنچیں گی, حالانکہ آبادی کے تناسب تو صرف 6% کا فرق ہے.
بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے آدھا ہے, بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ایگزیکٹلی ہم سے ڈبل ہے, تقریباً 50 ارب ڈالر کے آس پاس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے ہم نے اکانومی کے جو وائٹل سیکٹرز ہیں اس میں کہیں بھی انویسٹ نہیں کیا. بالکل کراچی کی مثال لے لینا کہ ہمارا پانی کا بھی مسئلہ ہے, کچرے کا بھی مسئلہ ہے, سڑک کا بھی مسئلہ ہے, بجلی کے تاروں کا بھی مسئلہ ہے, ہم نے کسی بھی انویسٹ نہیں کیا. نتیجہ ہے کہ سارے کے سارے شعبے بیٹھ گئے ہیں. اکانومی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو اکانومی کے انڈیکیٹرز کی بات کی تھی نا, مختلف لوگ اپنے جو ہے جو حکومت کے ترجمان ہوتے ہیں, اپوزیشن ہوتے ہیں, وہ اکنامک انڈیکیٹر کو ایک چیز اٹھاتے ہیں اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیں. اکانومی جو ہے نا ہمارے جسم کی طرح مربوط انداز میں چلتی ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل ٹھیک کام کر رہا ہے تو میرا گردہ صحیح کا, ایسا نہیں ہوتا نا. آپ کے جب سارے آرگن صحیح کام کر رہے ہوں گے تو اس کے نتائج بھی, اگر ہمارے جسم کا ایک آرگن بھی ٹھیک کام نہ کر رہا ہو تو آپ جو ہے نا آپ چلنا, آپ بستر پہ پڑ جائیں گے. تو بالکل اکانومی کا بھی. اب ہوا یہ کہ ایک تو ہمارے ہیں اسٹرکچرل ایشوز جو ہم نے 30-40 سال میں ہم نے پائل اپ کیے ہیں, کیومولیٹ کیے ہیں, ایک چیز ہو گئی. ساتھ ساتھ گلوبلی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو گئی. اگر آپ پچھلے آج کل دیکھیں نا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل کس وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے. 3 وجوہات ہیں اس کی. انرجی پرائسز پینڈیمک کے بعد جو ہے وہ تقریباً 5 سال کے بعد $80 کراس کیے ہیں, پھر $85 کے آس پاس پہنچ گئی ہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہائبرڈ اکانومی اور جو کلین اکانومی ہے نا اس میں گروتھ اتنی آئے گی کہ یہ آئل اکانومی سے بالکل بیٹھ جائیں گی. نتیجہ یہ نکلا کہ آئل کی جو سپلائی ہے اس میں انویسٹ نہیں کیا گیا. اب گلوبلی اس وقت چائنا میں, آپ صرف گوگل کر لیں کہ گلوبلی چائنا میں بھی شارٹیج ہے, EU میں بھی شارٹیج ہے, US میں بھی شارٹیج ہے اکانومی کے. وہاں پہ پاور شارٹیجز بھی ہیں, فیول شارٹیجز بھی ہیں, پرائسز تو بڑھ رہی ہیں. وہ پرائسز کس تناسب سے بڑھی ہیں وہ ایک الگ, لیکن شارٹیجز تو ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ امیر ممالک ہیں یہ کسی بھی پرائس پہ انرجی لینے کو تیار ہیں. تو یہ ہے انرجی پرائسز اوپر چلے گئی ہیں, ٹھیک ہے, جو تقریباً ڈبل ہو گئی. ظاہر ہے جو کسی نے فور کاسٹ نہیں کیا تھا, ایک بات ہو گئی. دوسرا ظاہر ہے کہ IMF کا ڈنڈا ہر وقت آپ کے اوپر لٹکتا رہتا ہے, اور جیسے ہی IMF کے حوالے سے انسرٹنٹی آتی ہے, کیونکہ IMF جو ہے وہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے, وہ جو عالمی مالیاتی نظام ہے نا اس کا سربراہ بھی ہے اور اس کا ریپرزنٹیٹیو بھی ہے. اگر IMF آپ کی فنڈنگ روکے گا تو آپ جو ہے نہ کمرشل مارکیٹ سے بھی آپ کے لیے مشکلات, ٹھیک ہے چائنا وغیرہ سے آپ فار ایسٹ سے اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ کے لیے ہر جگہ پہ عالمی. تو IMF کی کلیئرنس اور وہ اسے ہم اچھا لگے برا, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ IMF ہے, اور پوری دنیا میں جو IMF کا جو پالیسی فریم ورک ہے جو پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہا ہے, تو یہ بھی کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں ہے. پچھلے 40-50 سالوں میں وہ یہی پالیسی فریم ورک دنیا میں ہر جگہ فالو کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہو گئی, انرجی پرائس اور IMF ہو گیا. اور تیسری میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ چونکہ ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں اپنی اکانومی کے امپورٹنٹ سیکٹرز میں انویسٹ نہیں کیا, تو نتیجہ یہ نکلا ہم ایگری بھی امپورٹ کر رہے ہیں. 2021 میں ہم نے $8 ارب کی ایگری امپورٹس کی تھی. اب مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے, ایک تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈالر بھی نیچے جا رہا ہے, انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے اور مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو 2-3-4 میجرز ایسے لینے پڑیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے گروتھ کی بات کی نا, کس طرح گروتھ کو اور انفلیشن کو مینیج کیا جائے. مسئلہ کیا ہے پاکستانی اکانومی کا المیہ, GDP جو ہوتا ہے نا, GDP تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ملک میں مجموعی پیداوار کتنی ہے. یہ تو نہیں بتاتا کہ اس مجموعی پیداوار میں سے غریب آدمی کی جیب میں کتنا جا رہا ہے, امیر آدمی کی جیب میں کتنا جا رہا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پاکستان میں گروتھ آتی ہے, اسٹاک بڑھ گیا, آپ کے ریئل اسٹیٹ بڑھ گیا, تو آپ کی جو اپر ٹیئر ہے نا معاشرے کا جو امیر طبقہ ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. پروڈکشن ویسے ہی کم ہے, کوالٹی بھی ہلکی ہے, تو وہ امپورٹڈ گڈس پہ ریلائی کرتے ہیں. وہ امپورٹڈ گڈس آپ کے پاس آتی ہیں انڈر انوائسنگ کے ذریعے سے, حوالے کے ذریعے سے, اسمگلنگ کے ذریعے سے اور اس قسم کی چیزوں سے آتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹ پہ پریشر کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایک سرٹن طبقہ جو ہے نا, لیکن بھگتنا کس کو پڑتا ہے اس کے نتیجے میں؟ عام آدمی کو. کیونکہ جب یہ امپورٹ بڑھے گی تو مہنگائی تو اوور آل معاشرے میں بڑھے گی نا. اب امیر طبقے کی تو قوت خرید بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 1 کروڑ کی یا 1 کروڑ کی گاڑی اگر 1.25 کروڑ کی ہو گئی تو بھی خرید لیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. لیکن عام آدمی جو ہے جس کو بس کا کرایہ مثال کے طور پر 25 روپے دینا ہے, اگر وہ 25 سے 35 روپے بھی ہو گیا تو وہ بھی اس کے لیے انافورڈیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں ابھی نعمان نے بات کی ہے. اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. خاص طور پہ یہ جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے, یہ جو باہر جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, یہ شارٹیجز آ کیوں رہی ہیں, کیوں اتنی تیزی سے ہمارے لیے جو ہے یہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ جو روپیہ اور ڈالر کی پیرٹی کی جس کی بات کرتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہماری اکانومی پر ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मईशत के हवाले से, और बात हुई अब तक एक आम आदमी के मसले के हवाले से। एक गरीब आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करे। यहाँ पे जो अदाद शुमार दिए जाते हैं, जिसके बारे में कुछ देर पहले भी हमारे मौजूद मेहमान बात कर रहे थे, हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं या नहीं, ये तो आप ज़्यादा बेहतर आप फैसला कर सकेंगे। बहरहाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो डॉलर का आउटफ्लो है, इसको क्यों नहीं करटेल कर पा रहे? इसमें क्या हर्डल है, क्या हाइल रुकावट है? बार बार डॉलर जमा करने के लिए आपको इतनी जतन करने पड़ते हैं। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के अंदर, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इतना पोटेंशियल आपके पास है, जिसकी निशानदेही कुछ देर पहले आपने की है, तो ये वजह क्या है, क्यों इसका आउटफ्लो कंट्रोल नहीं हो पा रहा? इसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि आपका ट्रेड डेफिसिट, जिसको आप कहते हैं तिजारती खसारा, वो इंपोर्ट इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $60 बिलियन की, और एक्सपोर्ट 27-28 भी हो जाए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपकी 32-33 अरब का तिजारती खसारा है जी। लोग तो 35 और 36 का कह रहे हैं, तो 3 बिलियन हर महीने के हिसाब से हुआ। ये $3 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। साल की अगर ये 36 बिलियन हो जाती है, 35 बिलियन हो जाती है, तो ये आपके रिजर्व्स को एरोड कर रहा है। एक ठीक है। दूसरी चीज, आपकी इंपोर्ट जो बढ़ी है, जिसमें खाने पीने की अशिया, 7.5 बिलियन की खाने पीने की अशिया आई हैं सिर्फ ये 2021 में, इस साल की बात कर। 1 बिलियन का आपका गेहूं आ गया है, $750 मिलियन की खुर्दुनी तेल, कुकिंग ऑयल आ गई, एडिबल आ गई, चाय वगैरह। तो एक तो ये आपका है। वैक्सीन भी कुछ आएंगे जो डोनेशन नहीं थी, जो खरीदी गई। फिर इसके अलावा आपकी प्लांट एंड मशीनरी की एलसियाँ खोली थी, टेक्सटाइल की, तकरीबन $5 बिलियन की, कोई 450 से 500 अरब रुपए की। ये कंसेशनल फाइनेंसिंग थी 2 से 3% पे, और ये लोगों ने धड़ाधड़ इंपोर्ट की। अब वो आ रही हैं, तो इंपोर्ट बिल अब बढ़ रहा है उसका, क्योंकि वो मशीनें, हालांकि वो मशीनें लग के प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगा, जब तब देखा जाएगा। लेकिन अभी आपके पास, और तीसरे जो सबसे ज़्यादा चुभने वाली चीज़ है, वो है कि आपके कर्जों की अदायगियाँ ड्यू हो गई हैं। कोविड में जो चीज़ें डेफर हुई थी वो ड्यू हो गई हैं। शुक्र है कि सऊदी अरब ने उधार पे तेल दिया है, डेफर्ड ऑयल पेमेंट पे ऊपर $3 अरब की। उसके बावजूद हमारा जो है 12 से 14 बिलियन की इंपोर्ट बिल है पेट्रोलियम मसनूआत का। सही है ना? तो ये हमारा एक हिट है। फिर अफगानिस्तान में ना करके भी कोई 15 से 20 मिलियन डेली जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर देखने को नहीं है। उनके जो फंड्स थे $10 बिलियन वो फ्रीज कर दिए अमेरिका ने। अर्जेंट पैसों के लिए उनके लोग जो मनी एक्सचेंजर हैं, वो यहाँ आके किसी दाम पे भी उठा रहे हैं। तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ी है। पहले ये था कि डिमांड इतनी नहीं थी, ये एक्सचेंज कंपनियां स्टेट बैंक को सिलेंडर करती थी। अब वो एक्सचेंज कंपनियों से ही खरीद खरूद के वो डॉलर लेके जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान का भी एक फैक्टर है जो इसमें है। और आखिरी चीज़ ये है कि 40,000 रुपए वाले इनामी बॉन्ड जब से ऐलान हुआ वो बंद हो रहे हैं, तो लोगों ने वो बॉन्ड बेच रहे हैं, और जो पैसे आ रहे हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये डॉलर घर में तकिए के नीचे रखें या डब्बे में रखें, लेकिन ये डॉलर मार्केट से जा रहा है। तो ये सब फैक्टर हैं जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, और सप्लाई उसके मुकाबले में निहायत कम है, जिसकी वजह से इसकी कीमत शूट कर रही है। सप्लाई के हवाले से आपने बात की, वो है ना RDA जिसको नाम दिया, रोशन डिजिटल अकाउंट, वो 1.5 उसमें 2 बिलियन आ चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल यासिर ये है कि वो तो आपका कस्टमर का पैसा है। कल कस्टमर ने कहा मैं वापस लेके जा रहा हूँ, मार्कअप कम हो गया है, वो चला जाएगा। आपके पास जो सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ डॉलर है, खूबसूरत सोर्स, वो सिर्फ एक्सपोर्ट है।
وہ نہیں بڑھ رہی. یہ سب کو پتا ہے, ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ جو ریئل آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ لائے کرتی ہے آپ کی ایکسپورٹس میں. آپ کو اپنا پوٹینشیل بڑھانا ہوگا, کاسٹ کم کرنی ہوگی. مینیج کیسے کریں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے جو بیسک سبجیکٹس ہیں نا اس میں جو ہے کاسٹ مینجمنٹ کو شامل کر لیں, اسٹارٹ سے ہی پڑھانا شروع کر دیں. ذرا یہ بتائیے. دیکھیں جب آپ اکانومی کے اس کو آپ ایک پچھلے میں نے کہا نا کہ 30-40 سال کی پرفارمنس دیکھیں, آپ 15 سال کا آپ دیکھیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ڈالر کا کیا ہوگا, میں کہتا کہ آپ یہ مت سوچیں ڈالر کا 2 دن بعد کیا ہوگا کہ 73 یا 74 کا ہوگا. میں کہا ہر تھوڑے دن بعد یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ڈالر آج 73 کا ہے تو کل 75 کا ہوگا یا 70 کا ہوگا. بات یہ کہ بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک کے ہم نے ایسے کیا اقدامات کرنے ہیں کہ مستقل بنیادوں پہ ان سے جان چھوٹے. ٹھیک ہے نا. اب دنیا کی عالمی اکانومی کا مسئلہ ایک ہماری ہے کہ یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگ انٹرنیشنل بینچ مارکنگ کرتے نہیں ہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہر بندہ تو ریسرچر تو ڈاکٹر صاحب کی طرح نہیں ہوتا ہے, ایسے لوگ تو چند ایک ہی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تمام ممالک جہاں پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ مستقل رن کر رہا ہوتا ہے نا, وہ 3-4 طریقے سے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کور کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کی آئی ٹی سروس ایکسپورٹس جو آپ کو کور اپ کرتی ہیں, آپ کا ٹورزم سیکٹر ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی چیزوں کو کور اپ کیا جاتا ہے. ایف ڈی آئیز میں بھول چکا ہوں, ویسے میں معذرت کروں, 2000 سے لے کے اب تک میں نام نہیں لیتا ایف ڈی آئیز کا. وہ جو اسٹاک مارکیٹ کے نمبر ہے نا ایف ڈی آئیز میں, وہ تو فارن, وہ ایف ڈی آئی ہے, وہ تو وہ کچھ اور ہے, پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہے, جس کو یہاں پر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے. چلیں جی, تو یہ ڈائریکٹ. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ ان تینوں سیکٹرز میں دیکھیں, ابھی تو آپ کا عمرہ حج فل تھروٹل اسٹارٹ نہیں ہوا. جب آپ کا عمرہ حج فل تھروٹل اسٹارٹ ہوگا نا, لوگ تو بے چین بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا ہے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے, تو اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا. اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے گورنمنٹ نے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کے لیے, تجارتی خسارے کے لیے بھی, اور کرنٹ اکاؤنٹ کے. وہ اقدامات کچھ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو آپ کی نان اسینشیل امپورٹس ہے نا, اس پہ پابندی لگائی جائے. اس کو صرف کرٹیل کرنے سے, ڈیوٹی بڑھانے سے, فائنینسنگ روکنے سے کام نہیں چلے گا. بھلے آپ ٹیمپرری لگا دیں, آپ 3 مہینے کے لیے 6 مہینے, لیکن لگا دیں. اٹ ول سینڈ دی رائٹ سگنل. کیونکہ دیکھیں امپورٹیڈ جو نان اسینشیل ہے وہ امیر آدمی کرتا ہے, اور اس کا جو بھگتنا پڑتا ہے غریب آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ جب کریں گے نا, سو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میڈیا پہ شاید چیخیں, کچھ لوگ جو ہے ویسے شور شرابہ کریں گے امیر لوگ, لیکن جو ہے اس کا عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا. نمبر 1 چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے یہاں جیسے ایک تو آپ کی آفیشیل امپورٹس ہے نا, اس کا آپ کو ہنڈی اور حوالے کا سسٹم یہ بڑا اسٹرانگ ہے. آپ اس وقت چلے جائیں نا کراچی کی کسی بھی لوکل مارکیٹ کے اندر, آپ کا کپڑا بھی, آپ کو چائنا کا بے شمار مال ملے گا, فار ایسٹ کا اور بہت ساری کنٹریز کا بے شمار مال ملے گا, جو کہ انڈر انوائسنگ کے ذریعے سے اور ان آفیشیل چینل کے تھرو آیا ہوا ہے. اس کو اپنی ابھی ڈاکٹر صاحب نے افغانستان کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی. بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ان آفیشیل, ایف اے ٹی ایف کے بعد اس گورنمنٹ نے کچھ چیزیں کنٹرول تو کی تھیں, جس کی وجہ سے اس کا یہ ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے, انہوں نے بہتری آئی تھی. لیکن ابھی بھی یہ کام بڑے دھڑلے. ابھی دیکھیں نا پچھلے دنوں لاہور کی نیوز تھی کہ وہ اس نے ایف آئی اے نے وہ $70 ملین کو کچھ لوگوں سے دیکھا کہ ان لوگوں نے ہورڈنگ کر لی تھی. تو آپ کی یہ جو ان آفیشیل جو ہے نا جہاں پہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اسمگلنگ سے آپ کی انڈسٹری بھی تباہ ہوگی, اور ڈالر کے آؤٹ فلو سے آپ کا وہ بھی. تو یہ تو 2 چیزیں ہو گئے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر. اب ہم آتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے, اس پہ کیا کیا اقدامات کی ضرورت ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ ابھی حج عمرہ سٹارٹ ہوگا. اب اس میں گورنمنٹ نے ٹورزم کی وجہ سے ان لوگوں نے انیشلی کافی باتیں تو کی تھی گورنمنٹ نے, لیکن کووڈ کی وجہ سے ٹورزم کا سارا معاملہ خراب ہو گیا. اب دنیا میں ٹورزم کھل گیا ہے, اور آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی ٹورسٹ اکانومیز ہیں نا, وہ اپنی ویزا ریجیم میں اپنے ٹورزم پروموشن کے لیے بے تحاشا کام کر رہی ہیں. پاکستان نے بہت ایگریسولی اپنے ٹورزم کو بہت پروموٹ کرنا ہوگا. کیسے کہ آپ کی اب تو اچھی چیز یہ نا کہ 5-6 آپ کی لوکل ایئر لائنز ہیں, ان کو آپ نے مڈل ایسٹرن مارکیٹس کی اور فار ایسٹرن مارکیٹس کی, ان مارکیٹس کی ایکسس دینی ہوگی ڈائریکٹلی ٹو ناردرن ایریاز. وہاں پہ اسکردو میں ہر جگہ پہ ایئرپورٹ تو بن گیا, اسلام آباد میں ایئرپورٹ ہے. اس سے کیا ہوگا, اور شارٹ پیکیجز, آپ پاکستان کو 3-4 دن کے لیے شارٹ ٹرم ڈیسٹینیشن, جیسے 1 ویک کے لیے, 3 دن کے لیے, 4 دن کے لیے اوورسیز. تو ایک تو آپ کو ٹورزم کو بہت ایگریسولی مارکیٹ کرنا ہوگا. نمبر 1 ہو گیا. دوسری چیز ہے سروس ایکسپورٹ, جو آپ کی $2 بلین پہ پہنچی نا, ٹپ ہوگا. تو یہ تو پینٹس ہے نا. ابھی انڈیا میں آپ کو 150 بتایا, اس کو آرام سے اگلے سال, 1.5 سال, 2 سال میں ڈبل کیا جا سکتا ہے. اگین اس سے بہت ایگریسولی کرنا ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی آپ کی ماسٹر پلاننگ, آپ کی جو فوکس اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ کن سیکٹرز کے اندر. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ایجوکیشن کا بڑا پرابلم ہے, اسکل گیپ ہے بہت ساری. یہ بہت سارے اداروں نے سیلف ہیلپ بیسس پہ, یا بہت سارے فلاحی اداروں نے اپنے جو آئی ٹی ٹریننگ کے پروگرامز ہیں نا, اسرانی ویلفیئر ہے, اس نے 1 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی میں ٹرین کیا ایک ادارے نے. تو ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو
ایڈوانٹیج ملا ہے آپ کی اس میں بنے. گورنمنٹ کا کوئی لمبا چوڑا کمال نہیں ہے, آپ کی سروس آئی. ہاں اب یہ کچھ چیزیں اور کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ شاید آئے گا 4-5 سالوں میں, تو سروس ایکسپورٹ میں بڑا پوٹینشیل ہے. تیسری ایف ڈی آئی کا میں صرف کہتا ہوں کہ ایف ڈی آئی کے حوالے سے بھی جو ہے لاسٹ ایئر کی فگر تھی $1.5 ارب. اب آپ صرف ایف ڈی آئی کی فگرز ریجنل اکانومیز کی دیکھیں نا, ویتنام 16 پہ ہے, ایجپٹ 10 پہ ہے, آپ کا کمبوڈیا 4-5 پہ. تو پاکستان کی ایف ڈی آئی اگر صحیح پلاننگ اور صحیح مارکیٹنگ ہو تو آرام سے $4 سے $5 ارب شارٹ ٹرم میں پہنچ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا, آپ کو اس میں ایز دینی پڑے گی. اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اکانومی کو تو جس سیگمنٹ کے اوپر بات کریں وہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. چلیں اس کو مختصر کرتے ہیں ذرا. ابھی جیسے نعمان نے نشاندہی کی, بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ آپ کو اب ایز لانی پڑے گی, لیکن یہ تو پالیسی میکنگ سے ہوگا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں جب ٹیکسٹائل کی طرف دیکھتا ہوں, پہلے ہم 12 لاکھ بیلز کے اوپر تھے, ہم سوچتے تھے کہ اس سے اوپر جائیں گے. جب شروع میں آپ کو یاد ہے گورنمنٹ آئی, چائنا کے ساتھ ایم او یو سائن ہو رہا ہے, جی ریسرچ کے اوپر کام ہوگا, تو ہم نے سوچا کہ شاید اس ایریا پہ بھی کوئی سوچے گا کہ پر ایکر آپ کی ییلڈ بڑھ جائے گی, آپ کے پاس کوئی اچھا سیڈ آ جائے گا. آپ کاٹن کو 9 لاکھ کے اوپر آ گئے, تو یہ اچیومنٹ سمجھو اس کو. میں یہ جو ایگریکلچر پہ میں نے بات کی تھی کہ یہ نگلیکٹ ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے کراپ شارٹ فال ہوئے ہیں. کاٹن کے کراپ جو 12 اور 13 ملین بیلز ہوتی تھی وہ اس سال 8 ملین بیل پہ پہنچی. ہم نے 2 سے 2.5 ملین بیل امپورٹ کی, اور اس میں ہم نے $1.5 بلین وہ بھی اس میں گھس گیا, ہمارا لگ گیا. سوال یہ کہ کیوں کم آئی کراپ؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے نئے سیڈز دریافت نہیں کر کے دیے جو ہائی ییلڈ سیڈز ہوتے ہیں, جن کی فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہوتی ہے. کاٹن کی بی ٹی کاٹن مینسلٹو نے جو انڈیا میں بیج دیا تھا, اس سے 65 سے 70 من کاٹن پیدا ہوتی ہے 1 ایکڑ میں. ہمارے یہاں جو اس وقت کاٹن پیدا ہو رہی ہے وہ 35 سے 40 ہے, تقریباً آدھا ہے. تو وہی پسینہ, وہی کھاد, وہی پانی, وہی سورج, اور آدھی پروڈکشن اس 1 ایکڑ سے, دوسری جگہ دگنی پروڈکشن. تو ایک تو یہ آپ کو ریسرچ انسٹیٹیوٹ جتنے سارے ہیں فیصل آباد میں, ان سے کہیں. جب میں نے ٹیکسٹائل مل شروع کیا تھا 92-93 میں, اور میں کاٹن خود خریدتا تھا, تو 2 بیج تھے. سندھ کا تھا K68 اور پنجاب تھا MNH 93. آج 25 سال کے بعد بھی یہی 2 بیج ہیں, K68 اور MNH 93. 2.5 اور تیسرا نہیں آیا. تو دنیا میں بدل گئے ہیں, ہائی ییلڈ سیلز آ گئے ہیں, کم پانی خرچ کرنے والے سیڈز آ گئے ہیں, وائٹ فلائی ریزسٹنس ٹو وائٹ فلائی سیڈز آ گئے ہیں کہ وہ اٹیک بھی کرے تو کراپ جو ہے وہ نہیں نقصان ہوگا. آپ کو اس طرف جانا ہوگا, اور یہ ایک سبجیکٹ ہے پورا کہ ریوائول آف ایگریکلچر سیکٹر آپ کر کے دیں. جہاں باتیں ہو رہی تھیں کہ جی آپ کے ڈالر آنے کی, جب ہم اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے ہم لیکچر دیتے تو ہم کہتے تھے 4 ذرائع ہیں ڈالر آنے کی, 5واں نہیں ہے. پہلا جو ہے ایکسپورٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ریمیٹنسز ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہماری ریمیٹنسز $30 بلین ہو جائیں گی, پچھلی بار $29 بلین. یہ غیر ملکی پاکستانیوں کو احسان ہے, ان کو 1 کپ چائے بھی آپ نہیں پلاتے, اور وہ $30 بلین اپنے کمائی سب سے بڑے کنٹریبیوٹر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا ایف ڈی آئی. ایف ڈی آئی میں سی پیک تھا تو اس میں زیادہ انفلو تھا. اب آپ کو پتا $1.5 بلین بہت مشکل ہوا ہے, لیکن اس کی کووڈ کی بھی وجہ ہے, لوگوں کی ترجیحات بدلی ہیں, نئی سرمایہ کاری کے لیے پوزیشن نہیں لے رہے. اور ان تینوں سے اگر ڈالر کی آپ کی طلب پوری نہیں ہوتی جو ٹوٹل ہے, تو چوتھی چیز ہے ڈونرز ایجنسیز, لون, IMF, ورلڈ بینک, IFC. صحیح ہے نا, یہ 4 چیزیں ہیں. تو ہم نے اب کیونکہ ان تینوں سے ہماری ڈالر پورے نہیں ہو رہے جو طلب ہے, جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, تو اب ہم ڈونرز ایجنسی کے پاس بھی گئے اور ان کی شرائط کے اوپر ہم یہ قرضے لے رہے ہیں. اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ان کی شرائط ہم اس لیے بھی ماننے ہیں کہ IMF گرین چٹ دیتا ہے. آپ بانڈ کیپٹل مارکیٹ میں سسوک بانڈ ڈال رہے ہیں, ڈالر بانڈ ڈال رہے ہیں, یورو بانڈ ڈال رہے ہیں مارکیٹ میں, وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو آپ کو 12-13% بھی دیں گے تو لوگ نہیں لیں گے جب تک IMF کی گرین چٹ نہ ہو کہ آپ کی اکانومی از مانیٹرڈ اینڈ ریگولیٹڈ بائی IMF.
تو یہ سب چیزیں ہیں، مشکل ہیں، لیکن اس میں آپ کو اگر پراپر پلاننگ کرتے پہلے سے، حکومت لینے سے پہلے، تو یہ چیزیں ایڈریس ہو سکتی تھیں. آپ نے پہلے مارک اپ ریٹ کو، پالیسی ریٹ کو 13.25% کر دیا، 15% بینکوں کا مارک اپ ہو گیا، 16%. نئی انویسٹمنٹ بند ہو گئی، نئی جاب کریشن بند ہو گئی. پھر آپ نے ڈالر کو 35% ڈسکاؤنٹ کر دیا. صحیح، ایسے ہی اب آپ کا احساس ہوا غلطی ہو گئی ہے. آپ نے ڈالر کو پھر 152 پہ لائے، اور آپ نے مارک اپ کو، پالیسی ریٹ کو 13.25 سے کم کر کے 7% پہ لے آئے، جو اب 7.25 ہے. لیکن یوں جانا اور پھر یوں آنے میں کام ہو گیا. کریکٹیو میجرز کب لیے جائیں گے اور وہ لے کس طرح سکتے یہ ہیں؟ انکنسسٹنٹ ایڈاک بیسس کے اوپر ایڈاک میجرز ہیں. فائر فائٹنگ ہے، یہاں آگ ہو رہی ہے وہاں بجھا دیا، پھر یہاں آ گئی بھائی یہاں بجھا دیا، بھائی ادھر بھی ہے. دیٹس ناٹ دا وے. ملک ایسے نہیں چلتے. اختیار بھی ایک مسٹیک کر سکتا ہے، یاسر کر سکتا ہے، نعمان مسٹیک کر سکتا ہے، بٹ قومیں مسٹیک افورڈ نہیں کر سکتی. پاکستان مسٹیک اگر افورڈ کرے گا تو نسلیں بھگتیں گی. نعمان، ون لاسٹ ورڈ. وقت بالکل ختم ہو گیا، دل تو کر رہا تھا کہ اور اس کے اوپر بات کریں. آخری جملہ کیا کہیں گے اس کے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ کریکٹیو میجرز کی تو بات کر ہی نہیں سکتے نا، ابھی وہ نظر بھی نہیں آ رہی. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ جو پلاننگ ہے نا، جس کے ڈاکٹر صاحب اشارہ فرمایا تھا، اسٹریٹجک پلاننگ مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے. ہم ماسوائے چند بزنس مین کو، آپ بڑے بزنس ہاؤسز کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں عام بیوپاری کو دیکھ لیں یا گورنمنٹ کو دیکھ لیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب عام لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں نا، جو پلاننگ ہے شاید ہمارے قوم کے ڈی این اے کا، جو نا ہماری نفسیات کا، بلکہ نفسیات جو ہے ڈی این اے کا ہی حصہ ختم ہو گیا ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری چیز یہ کہ میں یہ کہوں گا آخری لفظ کہ ہمیں وقتی طور پر بھی معیشت کو سنبھالنا ہے، گروتھ بھی دینی ہے تاکہ عام آدمی کو، اور ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ اگلے 3-4 کہ بار بار جو ہے نا، بار بار یہ نہ کرنے ایکسپیریمنٹ، اور بار بار یہ نہ، ایک بار اسٹریٹجک پلاننگ کر لیں اچھے طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کے اوپر کنسنسس کر لیں اور ایک پالیسی آ جائے، پھر جا کے جیسے آپ نے اسٹارٹ میں یہ بات کہی تھی کہ بنائیں جی، سائن کریں. باتوں سے اب آگے نکلے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. اور بڑی زبردست گفتگو رہی ہے، اور دل کر رہا تھا کہ اس کے اوپر اور بات کی جائے کیونکہ ہمارا آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہی ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کو جلد سہمت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. نعمان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. صبح کے وقت بہت کچھ سیکھنے کا یقیناً موقع ملا ہوگا. دیکھنے والوں کو بھی اچھی گفتگو رہی ہے. یہ معاملات سمجھنے ضروری ہیں. اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں کہ اس نے یہ کیا، ماضی میں وہ ذمہ دار تھا، اس سے بات آگے نکلے کہ جو ہمارے مسائل ہیں، کہ جو ہماری اکانومی ہے جس سے ملک چلتا ہے، جس کی معیشت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. اور یہ جو مسائل جن کی بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے، اگر اس کے بارے میں بیٹھ کے، جیسے ابھی نعمان اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں بنائیں گے تو پھر اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. بہرحال ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.